मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नूरीन खानम नियाजी, जो इमरान खान की सिस्टर भी हैं, हसान नियाजी की वालदा भी हैं। हसान नियाजी के हवाले से जैसा कि आपको पता है, गुज़िश्ता चंद दिन पहले 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इनसे बात करते हैं हसान नियाजी के हवाले से और इमरान खान के हवाले से। और कल मरियम नवाज की तरफ से एक बयान सामने आता है। आप हसान नियाजी की वालदा की कैफियत जाने, हसान नियाजी की वालदा पे क्या गुजरी होगी, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हैं आप? मुझे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हसान नियाजी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक तो हसान नियाजी की तबीयत के हवाले से बता दें, कैसे हैं वो, क्या पैगाम देते हैं? आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई हसान से? मेरी पिछले जुमे हुई थी, पहले अब कल भी मुलाकात इंशाल्लाह होगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बड़ी मजबूती से हैं, बैठे हैं। कोई उनको अफसोस नहीं है कि हम यहाँ पे क्यों पहुंचे। उनको पता है कि हम एक मकसद पे हैं। और अभी वो जब इससे पहले जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट में थे, वहाँ यकीनन वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन यहाँ आके वो लोग खुश हैं। कोई किसी ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि लगता था कि जैसे थोड़ा जरा आजादी मिली कि सब मिलके बैठ सकते हैं। वहां पे शायद कोई पाबंदियां होंगी मिलने ठीक की। है। तो यहाँ अच्छा, मुझे आपस में और सब लोग, मैं ये बता रही हूँ कि कोई एक हसान अकेला नहीं, जितने लोग हैं, मैंने किसी को नहीं कहते सुना कि हम यहाँ क्यों आए थे, हम क्यों फंस गए। कोई भी नहीं कहता। वो सब जो मुझे मिलता है वो कहता है कि जी आप इमरान खान को कहना कि हम खड़े हैं। अच्छा, नहीं तो आप ये नहीं सोचती कि जहाँ बाकी मिलिट्री कस्टडी से जो लोग जिन्होंने माफीनामे पर दस्तखत किए थे, वो बाहर आ गए हैं और आपका बेटा भी बाहर आ जाए? नहीं, देखिए बाहर क्यों आना है। पहले तो देखिए, अगर इन्होंने उनके ऊपर केस बनाए हैं, ये हमें बताएं कि क्या केस है, किस चीज की सजा दी है। देखिए 10 साल की सजा, कोई तो बड़ा काम किया तो मिली है ना। और अगर वो पहले, हमें तो ये नहीं पता सजा दी कि उसको सजा इतनी मिली क्यों है, तो इनको बताना चाहिए। हम तो भी उसका इंतजार कर रहे हैं। बाकी ये कि इतना जुल्म हर तरफ हुआ है, तो उसका ये भी, हसान ने भी उसका हिस्सा डाल लिया। वरना देखें जगह जगह खून भी जाया हुआ, बेचारे कई बच्चे अपाहज हो गए हैं। अभी आज ही मैं देख रही थी, एक बच्चे को गोलियां लगी जिसकी टांगे नहीं चल रही। मतलब कि कितनी तकलीफ दे चीजें हैं। मैं क्या, हसान तो एक है अंदर से। ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली मरियम नवाज की तरफ से एक बयान आया है कि हसान नियाजी जिसने डंडे पे फौजी वर्दी टांगी, उनके वालिदैन से पूछें वो किस साल में होंगे। तो आप क्योंकि हसान की वालदा हैं, तो आप इस पे क्या कमेंट करना जी, चाहेंगी? मैं तो कहूंगी कि मरियम नवाज को पता ही नहीं ना कि कोई जिंदगी में कोई काम भी करना होता है। उन्होंने तो देखे, या वो तो एक बादशाहत की तरह वो अब आ गई हैं। मतलब उनको कुर्सी उनके पास है, कोई मेहनत नहीं की। हसान तो छोटी उम्र से, जब से इमरान खान ने आईएसएफ बनाई थी, वो तब से उसका हिस्सा है। वो ये नहीं था कि वो आज निकला था, वो तब से इस चीज में और इस तहरीक का हिस्सा है। तो वो तो तहरीक में था और वो एक मकसद पे था। वो वर्दी क्या चीज थी, मतलब मुझे तो भी तो ये नहीं समझ आई कि वर्दी क्या चीज होती है। हम तो कहते हैं इंसान की अहमियत है। एक पतलून, मुझे तो उस पतलून की अभी तक समझ नहीं आ रही कि पतलून क्या चीज थी। तो मरियम नवाज को बहुत दुख हुआ कि पतलून की इज्जत खराब हो गई, जबकि मरियम नवाज के जलसों में दहशत गर्दी, जिसके पीछे वर्दी और दहशत गर्दी के नारे लगवाती थी और खुश होती थी। लोग नारे लगाते थे फौज के खिलाफ, तो ये खुश होते थे। ना इमरान खान ने फौज के खिलाफ नारे लगाए, ना लगवाए, ना उन्होंने फौज के खिलाफ कभी बात की थी। फौज के खिलाफ तो ये सब लोग करते रहे, इमरान खान ने आज तक नहीं की थी। वो हमेशा कहते थे फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा। इमरान खान का तो ये था। तो हसान की मुझे सजा, मरियम नवाज को उन्होंने कहा जी दुनिया में हमारा इज्जत खराब होगी, पतलून दिखा दी फौज की। मतलब फिर मैं कहूंगी बड़ी बातें हैं। आपको पता है 1971 की कितनी कहानियां, लोग वो भी कहते हैं हम तो ऐसी बातें करते भी नहीं है। मतलब पतलून क्या चीज है कि जी पतलून, अब ये नहीं पता पतलून थी किस बंदे की। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पतलून क्या होगी। पतलून दे, उससे पतलून से पहले एक बच्चे के सर में गोली लगी, जिसका कोई जिक्र नहीं करता। ना मरियम नवाज को उसका दुख हुआ, ना उनके जवान बच्चे, उसके सर में गोली लगी। 26 नवंबर को लगी, जिसको ये समझते हैं कहते हैं नहीं लगी, वहां बेशुमार खून बहा।
اور جس کا ان کو کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن پتلون کا دکھ ہے. میں تو اسی پتلون پہ حیران ہوں. نہیں تو وہ جو مریم نواز نے کہا کہ ان کے والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب 10 سال کے بعد وہ باہر آئے گا، دنیا بدل گئی ہوگی، تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے اس چیز کو لے کچھ کے؟ بالکل نہیں گزرتی. میں کہتی ہوں شکر ہے میرے بیٹے نے زندگی میں کوئی بامقصد کام کیا. دیکھیں اس نے تعلیم کر لی اپنی پوری. میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ جس میں میرے بھائی اتنا مقابلہ کر رہا ہے اور جیل کاٹ رہا ہے، اس میں میرا بیٹا بھی ہے، تو میں بہت خوش ہوتی ہوں اس بات. اور جو مریم نواز نے کہا نا کہ کیا گزرتی ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان چیزوں کا کتنا آپ کو اس کو دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی کہ اس ملک میں ظلم کے خلاف کوئی تحریک ہے اور اس میں میرا بیٹے نے حصہ ڈالا. ٹھیک ہے، تو میں آپ مطمئن ہیں اپنے بیٹے سے کہ آپ کا بیٹا اس ملک کی ایک جی؟ الحمدللہ میں بھی مطمئن ہوں، میرا بیٹا بھی مطمئن ہے، اور جتنے قیدی سبھی مطمئن ہیں. آپ کی سوچ ہے، کبھی آپ کو موقع ملے، کبھی آپ وہاں وزٹ کریں جا کے، تو آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا. اچھا، حالانکہ انہوں نے لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئی، سب کچھ ختم ہوا ہے، لیکن لوگ کھڑے ہیں. کسی نے وہ سائن نہیں کیا کہ معاف کر دیں. یہ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 10 سال بعد وہ باہر آئے گا تو دنیا بدل گئی ہوگی. تو یہ ان کے لیے ہوگا نا. یہ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں، جب یہ پاکستان آتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان بدلا ہوا ہی ہوتا ہوگا. یہ تو دیکھیں جب پاکستان سے چلے جاتے ہیں تو صرف جب حکومت ہوتی ہے تبھی آتے ہیں. ان کو لگتا ہوگا ہمارے لیے تو پاکستان ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے یہ ہو رہا ہے. عمران خان پاکستان میں رہتا ہے، عمران خان کی کوئی چیز باہر نہیں ہے ملک سے، نہ اس کا گھر ہے نہ پیسہ ہے باہر. وہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے پوری جدوجہد کی ہے، اور آج جہاں پہ پاکستان کھڑا ہے ہم باہر نکلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے عوام کی طاقت عمران خان کے ساتھ ہے. سب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کو پتہ ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس پیچھے کوئی نہیں ہے. اگر یہ مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تو آپ کی اس کے بعد حسان سے ملاقات ہوئی ہے یا باقی لوگوں جی سے؟ جی 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 ہوئی. اور تو میں نے آپ حسان کو کہا، میں نے کہا حسان اگر 2 سال قید ہوتی تو ہمیں افسوس ہوتا کہ تم اتنی چھوٹی قید دی، تم اتنے کم تر مطلب تھے کہ تم اتنی چھوٹی قید دی. میں نے کہا قید بھی کسی ہونی چاہیے بڑی. تو وہ بھی بڑا خوش تھا. دیکھیں انہوں نے مشکل کاٹ لی ہے، وہ ایک مشکل وقت گزار چکے ہیں. آپ سے جو 2 مہینے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا حسان ہے کدھر. جب یہ لے کے جاتے ہیں 2 مہینے، آپ سوچیں کہ ہم اللہ سے تو دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہمارا بیٹا کس حال میں ہے اور کہاں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں پتا ہوتا ہے کدھر. تو جب مسنگ ہوتا ہے حسان اس سزا کو لے کے حسان کا کیا کمنٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں. انہیں پتہ ہے دیکھیں سزا کی تب خوف ہوتے جب آپ مجرم ہوتے ہیں. آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہے. اس حسان نے بھی کچھ نہیں کیا. جو اس کے اوپر یہ پتلون اٹھا کے دکھاتے ہیں، مجھے تو پتلون کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. ان کو پتا ہوگا پتلون کی کیا عزت ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان میں تو کسی چیز کی عزت نہیں ہے. اور ٹھیک وہ ہے، اچھا پتلون کس کی تھی؟ فوج کی. اب مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. نہ حسان نے فوج کو گالی دی، نہ عمران خان نے کبھی فوج کو گالی دی. وہ تو کبھی کسی نے فوج کو نہیں دی. وہ تو احتجاج تھا. احتجاج تو سب جگہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا سڑک کے اوپر تھا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیونکہ جب بھی ٹرائل ہوتا ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بھی ملاقات ہوتی ہے. ابھی ہم روزانہ کی بیسس پہ پارٹی کے کچھ عہدیدار ہیں ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ عمران خان جلد باہر آ رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ ایسے صحافی ہیں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر کے باہر آ رہا ہے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں دیکھیں، یہ تو جب سے عمران خان اندر ہے یہ ڈیل کی باتیں کرتے ہیں. ان کی خواہش تھی کہ عمران خان ڈیل کرتا، کیونکہ یہ سب ڈیل کے ذریعے باہر آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی اپنا کیس نہیں لڑا، ڈیل کے ذریعے آئے ہیں باہر. تو یہ چاہتے تھے عمران خان ان کے برابر ہو جائے. عمران خان تو ظاہر ہے ان کی طرح کا تھا نہیں، نہ مجرم تھا نہ اس نے کچھ کیا ہوا تھا. عمران خان نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا. یہ کرتے رہے، بڑی کوشش کی، ہمیں پتہ ہے بڑے ذریعے انہوں نے استعمال کیا لیکن انہوں نے نہیں کی. پھر انہوں نے ہاؤس اریسٹ کا شروع کیا. انہوں نے کہا میں بالکل ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا،
پہلے سارے میرے جو قید ہیں، میری وجہ سے جو قید ہیں لوگ، ان کو ریلیز کرو، پھر مجھے ریلیز کرنا. انہوں نے کہا پہلے ان کو چھوڑو پھر مجھے چھوڑنا، اور جوڈیشل کمیشن بناؤ تاکہ 9 مئی کی بھی پتہ چلے کیا ہوا تھا اور 26 نومبر کا بھی پتہ چلے. اور جب 9 مئی کا پتہ چلے گا پھر یہ لوگوں کو کیا کریں گے؟ معافی مانگیں گے ان سے کہ ہم نے تمہیں غلطی میں پکڑا تھا. کبھی جوڈیشل کمیشن بنے اور CCTV فوٹیجز باہر آ جائیں پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ سوچیں. ٹھیک ہے. جو 26 نومبر کو جو ڈی چوک میں ہوا، عمران خان کو آپ نے بھی جا کے بتایا ہوگا، آپ کی سسٹر علیمہ خان نے بھی، پارٹی کے عہدیدار جو ہیں انہوں نے بھی. تو عمران خان کو اس کو لے کے کیا تاثر تھا؟ کیونکہ آپ کو بھی یاد ہے کہ ایک نوجوان جس کو گولی لگی، اس نے اپنے ہون کے ساتھ 804 لکھنے کی کوشش کی اور 4 مکمل نہیں ہوا تھا. سننے میں آتا ہے کہ اس کی وہاں شہادت ہو گئی تھی. تو یہ باتیں عمران خان کو بہت دکھ بتائیں. ہوا ان کو، بہت زیادہ دکھ ہے. وہ کہتے ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری ہوئے کہ کس طرح یہ لوگوں کو کس لیے مارا گیا تھا اور کہاں سے مارا گیا. ٹھیک ہے. رہائی کے حوالے سے کیا، کیونکہ ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نہیں، وہ کیسز دیکھیں، کیسز جب ختم ہوئیں گے تو رہا تو کرنا پڑے گا. اب تک تو سارے کیسز ختم ہو گئے، یہ جو اب آخری ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں پھر ان کو بھی نہیں پتا نا ہم رکھیں کہ کیسے رکھیں گے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایسے خان صاحب کو نکال دیں، عمران خان کو، یہ کہہ کے کہ جی انہوں نے ہمارے سے ڈیل کر لیا یا ہم نے ان پہ رحم کر دیا. اب تو رحم نہیں ہے نا، اب تو تم نے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا، یہ وہ اپنے سارے کیسز ختم ہوئے. انہوں نے بڑے بے شرم بےہودہ کیسز بنائے ان کے اوپر، ان کو چلایا، ہم نے وہاں دیکھا. کبھی شاید ہی کیا ہوگا یہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ بھول جائے گی دنیا. ہم بھی یاد رکھیں گے اور عمران خان اس میں سرخرو ہو کے نکلیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان پہ ہم کہ نواز دیں کہ جی ہم نے آپ کو نکال دیا یا ہاؤس اریسٹ کر دیا. وہ تو ہاؤس اریسٹ پہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے سارے قیدی جن کو جیلوں میں ان کو نکالو. ٹھیک ہے. اچھا، سردیوں کی سرد راتیں ہیں، تو خان صاحب کی جیل کیسی گزر رہی ہے؟ اور ابھی مریم نواز کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ میں چاہوں تو کھانا بند کر سکتی ہوں، ہیٹر بند کروا سکتی ہوں. تو کیا کہیں اچھا، گے آپ؟ ایک تو میں یہ بتاؤں کہ ان کا چاہنا ہوا چلتا نہیں ہے. میں یہ بتاؤں جو ان کے نیچے لوگ ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہاں کوئی زور نہیں ہے، تو اگر یہ چاہیں گے بھی تو وہ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو ایک تو یہ بتاؤں. ٹھیک ہے. دوسرا، انہوں نے کوشش کر چکے ہیں، انہوں نے گرمی کے اندر ان کے 5 دن بجلی بند کی تھی اور وہ چھوٹے سیل میں ہیں. اور مریم نواز جو یہ کہانی سناتی ہے نا، میں ڈیتھ سیل میں رہی، کسی سیل میں نہیں رہی. ان کا ایک بڑا کمرہ اڈیالہ میں بھی ہے جہاں ان کو رکھا تھا، انہوں نے سب دکھاتے ہیں وہاں، بتاتے ہیں یہ کمرہ ان کا تھا. اور کوٹ لکھپت میں بھی، یہ کسی چھوٹے کمروں میں نہیں رہے، یہ رہ ہی نہیں سکتے. اور وہ جو وہاں پہ بڑی میٹنگز ہوتی تھی، نون لیگ والے خود کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو 100 بندے کی میٹنگ کرتے تھے. عمران خان کو تو یہ کسی کو ملنے ہی نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کہ نہ پارٹی والوں سے بات کرنا چاہے وہ نہیں جا سکتے، مطلب جب جس کو دل کرتا ہے یہ روک لیتے ہیں. تو نواز شریف وغیرہ ان کے تو وہاں تو یہ ساری پولیس ان کی تابع دار تھی. ٹھیک ہے. عمران خان کا قوم کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ قوم نے بڑی تکلیف کاٹی، اور جو یہ جہاں پہ جب یہ حسان اور یہ پرزنرز کے لیے انہوں نے کہا ان سے کہ انہوں نے بڑا جہاد کیا، یہ مجاہد ہیں PTI کے. وہ کہتے ہیں مجھے بڑا فخر ہے ان پہ کہ ان لوگوں نے بڑی مضبوطی سے ساری تکلیفیں کاٹ کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ نورین آپا، اللہ آپ کو عزت دے، خوش رہیں، آسانی ہو آپ کے لیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ.